फौजिया बताइए अपना काम कैसे शुरू हुआ, इंस्पिरेशन क्या थी? 2013 से, वैसे तो 2008-9 से ही ये चल रहा है, लेकिन 2013 में मेरी वालदा साहिबा फौत हो गई थी। उसके बाद से तो आप ये कह लीजिए कि जो सिचुएशन उनकी हॉस्पिटल में मैंने देखी थी, हालांकि इट वाज वेरी गुड हॉस्पिटल, लेकिन ये कि उसमें कई चीजें ऐसी थी जो लेक कर रही थी, और मैं सोचती थी कि अगर मेरे होते हुए मेरी वालदा साहिबा की ये सूरत हाल है तो बाकी लोगों का क्या होता होगा जो कुछ भी नहीं कह सकते। महमूदा सलीम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जी है, क्या ये उन्हीं के नाम जी के जी, ऊपर आपने वालदा रखा साहिबा हुआ के है? नाम पर है। ओके, फौजिया के ये जो जर्नी है, ये इसमें सपोर्ट किस किस की रही है खास तौर पे? मेरे वालिद साहब की ओके। टू मच। अब्बा जी तो अभी 2 years हुए अबू जी को फौत हुए हुए, तो ही सपोर्टेड अस अ लॉट। और मेरी टीम, आई लव माई टीम। कहाँ तक आपने सर्विसेज पाकिस्तान में अभी तक प्रोवाइड की हैं? 4 सूबों में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। आपने कभी कोई डोनर एजेंसीज को कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश? मैंने अभी सोचा, वो भी ये कि जब मेरे इर्द गिर्द मंशा काजी साहब एक बार मेरे ऑफिस तशरीफ लाए, तो उस वक्त हमारा जो गैरेज था वो फुल था। हम चीजें लेकर निकल रहे थे रुझान के लिए। उस वक्त रुझान में बहुत स्वेयर फ्लड आया हुआ था, और ये सूरत हाल थी कि कोई भी अगर वहां पे पहुंचता तो वो यकीनन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस गई हैं उसमें टॉप पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी। फर्स्ट डे हम लोग गए थे और नेक्स्ट डे अखुवत वाले आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और कॉफी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैंने पॉडकास्ट का जो एक नया सिलसिला शुरू किया है, इस पॉडकास्ट का मकसद जो है उन अनटोल्ड स्टोरीज को आपके सामने लेके आना है, जो कि हमारी सोसाइटी के वाकया ही लिविंग हीरोज हैं, जो लोगों की जिंदगियों में फर्क करते हैं, उनकी जिंदगियों को बनाने में अपनी काविश जो है वो जारी रखते हैं। ये वो हीरोज नहीं है जो हमें टीवी ड्रामास में, फिल्म्स में और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नजर आते हैं, बल्कि ये वो हीरोज हैं जो बैक ऑफ द स्क्रीन भी रहते हैं, लोगों के घरों तक, गलियों में जाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और उनकी जिंदगियों को बेहतर करने का जो है वो इनके सर सेहरा जाता है। फौजिया अमीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि एक ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरी है। जब मैं इनसे मिली थी तो मुझे इनके काम से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हुई। मुझे इनसे मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मगर इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं तो इनको बहुत पहले से जानती हूँ। यानी ये बहुत ही खुश इखलाक इंसान है, मगर उससे ज़्यादा अच्छा इनका काम है, क्योंकि ये इंसानियत के लिए काम करती हैं। और इन्होंने कितना काम किया है उसके लिए मैं अगर 2-3 घंटे का पॉडकास्ट भी करूंगी तो वो भी नाकाफी होगा। और कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ये इन्हीं से सुनेंगे, बिकॉज ये ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। मेरे इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ उन स्टोरीज को आगे लेके आना है जो कि सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं, मगर अनएक्नॉलेज्ड हैं, मगर लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। इंस्पिरेशन भी है और एक्नॉलेजमेंट भी है। इंस्पिरेशन उनके लिए जो इनके जैसा कोई काम करना चाहते हैं, ताकि इनको देखते हुए सीख सके और इनके राह जो नक्शे कदम पे चल सके। और इनके लिए सपोर्ट इसलिए कि एक तो इनको एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, जो लोग अच्छा काम करें जहाँ जहाँ पे, उनको एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि वो एक अच्छा काम और कॉन्ट्रीब्यूशन जो सोसाइटी के साथ करें। और फिर अगर इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है, वो भी इन तक मोबिलाइज किया जा सके। आज की हमारी मेहमान फौजिया हैं, जो कि महमूदा सलीम फाउंडेशन जो है वो रन करती हैं। इन्होंने बहुत सारे अनसेटल्ड सिचुएशंस में लोगों को सपोर्ट किया है। कहाँ कहाँ सपोर्ट किया इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यू वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और एक्नॉलेज किया, सबसे बड़ी बात इसका। आई एम सो ऑनर टू हैव यू, बिकॉज आपका काम जितना अच्छा है मेरे पास शायद वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें और लोग उसको जाने कि आप क्या करती हैं। सबसे पहले ये बताइए, कॉफी कैसी लगी आपको? एक्सीलेंट। मैं बल्कि ये कॉफी की खातिर तो मैं बार बार आऊंगी आपके पास। थैंक यू सो मच। कॉफी प्लैनेट डीएचए फेज 5 पे कॉफी प्लैनेट की जो कॉफी आपको मिलती है वो वंडरफुल होती है। मेरी टीम भी काफी इसकी तारीफ कर रही है। ओह थैंक यू सो मच, सो ऑनर्ड। अच्छा जी, फौजिया बताइए अपना काम कैसे शुरू हुआ, इंस्पिरेशन क्या थी? अल्लाह की मेहरबानी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह की खास मेहरबानी है। उसके बाद ये है कि 2013 से, वैसे तो 2008-9 से ही ये चल रहा है, लेकिन 2013 में मेरी वालदा साहिबा फौत हो गई थी। उसके बाद से तो आप ये कह लीजिए कि जो सिचुएशन उनकी हॉस्पिटल में मैंने देखी थी, हालांकि इट वाज वेरी गुड हॉस्पिटल, लेकिन ये कि उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो लेक कर रही थी, और मैं सोचती थी कि अगर मेरे होते हुए मेरी वालदा साहिबा की ये सूरत हाल है तो बाकी लोगों का क्या होता होगा जो कुछ भी नहीं कह सकते, जो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते किसी बात को। यानी ब्लड का इशू आ रहा है, शुगर का इशू आ रहा है, किडनीज का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स।
اور اس وقت مجھے فیل ہوتا تھا ہر مومنٹ پہ کہ میرا اللہ مجھ سے یہ نیکیاں کرواتا رہے جو میں کر رہی ہوں. نہ صرف میں اپنی والدہ صاحبہ کے لیے ہاسپٹل میں کرتی تھی بلکہ امی کے ساتھ جتنے بھی مجھ تک جن کی بھی اپروچ ہوتی تھی یا ہیلو ہائی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں جس کے لیے جو بھی کر سکتی تھی میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا تھا. یہ 2013 میں یہ جرنی سٹارٹ ہوئی. اور اس کی ریزن آپ کی مدر میری والدہ صاحبہ تھی, اور میری والدہ صاحبہ شی واز اے گریٹ وومن, بلیو ان می, اور انہوں نے ہماری جس طرح سے نرش کیا ہے, جتنا انہوں نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے وہ ہمیں لے کر کے چلی ہیں. حالانکہ شی واز ناٹ ویری مچ ایجوکیٹڈ, لیکن یہ کہ ماشاء اللہ ہم 5 بہن بھائی ہیں, سب ہائیلی کوالیفائڈ اور سب بڑے اچھے اچھے مقام پر ہیں. اور یہ والدہ صاحبہ کی واقعی دعائیں ہیں, اور آج بھی میں جو کچھ ہوں نا وہ اپنی والدہ صاحبہ کی وجہ سے ہوں. محمودہ سلیم جو آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہے, جی کیا یہ انہی کے نام جی جی والدہ صاحبہ کے نام پر ہے. 2013 سے یہ جرنی سٹارٹ ہو چکی تھی یا اس کے بعد کبھی سٹارٹ ہوئی؟ نہیں 2013 سے ہی. اس میں پھر ہم وہ فوت ہو گئیں, اور اس کے بعد سے پھر ہم نے بلڈ ڈرائیوز جتنی بھی, یعنی جو چیزیں میں نے وہاں دیکھا ہاسپٹل کے اندر, وہ پھر آئی ہیو اسٹارٹیڈ کہ اچھا اس پر بھی کام ہونا چاہیے, اس پر بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, اس کی بھی ضرورت ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر کسی نے کہا کہ بلڈ کی ضرورت ہے تو ہم نے بلڈ کی بے انتہا ہم لوگوں نے اس کے کیمپس کروا دیے. یعنی ایک کیمپ جو ہمارا ہے ماشاءاللہ, میرے پاس پریزرورس نہیں ہے, میرے پاس ایٹ دیٹ ٹائم پریزرورس نہیں تھے, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے بس یہ پتا تھا کہ ان کو بلڈ کی ضرورت ہے. تو پھر میں نے 5 6 7 ہاسپٹلس کے اندر اپنی سروسز دے دی کہ کسی کو بھی بلڈ چاہیے ہو تو وہ ہماری آرگنائزیشن سے رابطہ کرے, ڈائریکٹلی ٹاک ٹو می. اور میں سیلفلی مطلب آئی ہیو اسٹارٹیڈ کہ جی ان کے لیے تو ہم نے ایک دن میں 200 بوتلیں بھی اکٹھی کی الحمدللہ. وہ اس میں تھا تھیلیسیمیا کے بچے بھی ہوتے تھے, کینسر پیشنٹس بھی ہوتے تھے, اور خواتین کو چاہیے ہوتا تھا, یعنی جو بھی ضرورت مند جس نے بھی کہا تو آپ نے لبیک کہا ایسا ہی. اوکے, مجھے یہ بتائیے فوزیہ کہ یہ جو جرنی ہے یہ اس میں سپورٹ کس کی رہی ہے خاص طور پہ؟ میرے والد صاحب کی. اوکے, ٹو مچ. ابا جی تو ابھی 2 years ہوئے ہیں ابو جی کو فوت ہوئے, تو ہی سپورٹڈ اس ا لاٹ. اور میری ٹیم, آئی لو مائی ٹیم, آئی ایم نتھنگ لائک, میں اپنی ٹیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. جتنا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے 2-4 لوگوں میں اتنا سپورٹ کیا کہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جب بھی میں کہیں جاتی تھی نا تو مجھے یوں لگتا تھا, مجھ سے پوچھنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید آپ کی ٹیم میں 50 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ صرف 3 سے 4 لوگ تھے. اچھا, اور وہ 3 سے 4 لوگ کون ہیں اگر آپ؟ میری ٹیم ممبر ہی ہیں وہ. سید محمد علی ہیں, فائزہ نور ہیں, سائمہ رضا ہیں, اور بشرا ہیں. بلڈ ریلیشنز ہیں یہ؟ جی یہ نہیں, میرے بلڈ ریلیشن بھی ہے اور میرے اس میں نہیں بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, لیکن یہ کہ یہ میری ٹیم کا حصہ ہے. یہ لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ ہے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. کہاں تک آپ نے سروسز پاکستان میں ابھی تک پرووائڈ کی ہیں؟ 4 صوبوں میں ہم لوگوں نے الحمدللہ کام کیا ہے. 4 صوبوں میں کام کیا. آپ بلیو کریں کہ سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ ڈاکیومنٹیشن کے اکارڈنگلی جب بات ہوتی تھی نا کہ اچھا آپ پنجاب میں کام کر رہی ہیں, آپ کو تو یہاں پر زیادہ کرنا چاہیے, تو میں نے کہا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت مجھے وائس بلوچستان سے ہو رہی ہے تو کیا مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں. تو وہاں کی جو ٹیمز ہوتی تھی یا وہاں کے لوگ ہوتے تھے وہ دے کانٹیکٹڈ می. تو انہوں نے کہا کہ جی مس فاضیہ ہم نے یہ دیکھا ہے آپ نے بلڈ میں, پھر ڈسپینسریز ہم لوگوں نے بنائی, پھر سکولز بنائے, پھر ہاسپٹلس کے اندر ہم لوگوں نے سروسز, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بلڈ کے ساتھ ساتھ میڈیسنز ہم نے سٹارٹ کر دیا. فرینڈز ہم نے 2-3, میری آل آر ویری گڈ, انہوں نے مجھے بہت, 2 فرینڈس نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا. مجھے لگا میں 4 صوبوں میں بڑے پرسکون ہو کے میں نے کام کیا ہے. بشرا احمد اور فرزانہ ارشد, آلویز میں ان کو تھینک یو بولوں گی. اور ایک اور بھی ہیں, میں انہیں بانا باجی کہتی ہوں, بٹ یہ دے آل آر این ایکسیلنٹ. انہوں نے پھر میں نے کیا کیا کہ ڈسپینسری اسٹارٹ کی جہاں جن کو ضرورت تھی. ہم لوگوں نے پھر فوڈ کا کیا, یہ بھی ڈیزاسٹر کے اندر ہم لوگوں نے, فلڈ کے اندر 4 صوبوں میں ہم کوئی پلیس ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم نہ گئے ہوں. ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپس کیے, فری کپڑے, جوتے, کھانا پینا, ریڈی میڈ فوڈ
ہمیں جو سمجھ آئی، ایون ہم لوگوں کو یہ سمجھ آئی تو ہم نے 40 کے قریب ہم لوگ گھر بنا سکے، اتنی میری کیپیسٹی تھی تو وہ ہم لوگوں نے گھر بنائے. مساجد جو ہیں ان کی تعمیر ابھی ہم لوگ کروا رہے ہیں. ابھی بھی ہم 3 مسجد جو ہیں اور ایک امام بارگاہ وہ تعمیر کروا رہے ہیں امام رضا کے نام سے. اور مسجد کا نام ابھی وہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ مساجد کی تعمیر کرول گھاٹی میں، ہاں وہ بھی یہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے الحمدللہ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جس نے جہاں سے کہا ہم چل پڑے، وہاں پہ آپ چل پڑے. اوکے، اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سروسز خاص طور پہ آپ لوگوں کا ایریا ہے کہ یہ سروسز ہم خاص طور پہ دیتے ہیں یا ان چیزوں میں ہم کام کرتے ہیں، وہ آپ کر پائیں گی اس کو تھوڑا سا لسٹ، تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ سکے کہ آپ کن چیزوں کے پر، اگر یعنی ان میں سے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کو پتا ہو کہ ایجوکیشن جو ہیں وہ فیس ہیں، وہ پرسن ہے جن سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہیلپ کریں گی. تو وہ کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے مجھے یہ بتانا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اب پاکستان کے جن علاقوں سے بوڑھے نادار لوگ جب لے کر آتے ہیں نا وہ کہ جی اب یہ بتائیے کہ ہم انہیں کہاں پہ ایڈمٹ کروائیں، تو جو 6 اور 7 ہاسپٹل الحمدللہ لاہور میں ہیں، انہیں وہاں پر میں اگر خدا نہ داخل کروا دیا، پھر ان کو سارا ٹریٹمنٹ کروایا، اگر خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کو یہاں سے لے کر ان کے گھر تک پہنچانا، ان کو مطلب وہ ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، تو آپ ہمیں کائنڈلی اس طرح سے سپورٹ کریں. تو وہ ہیلتھ کے اندر اب مجھے تو نہیں پتا کسی کو کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ایمبولینس کی سروسز بھی ہم پرووائڈ کرتے رہے ابھی تک. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ اسپیشلی ہم لوگوں نے کیا تو وہ ہیلتھ تو یہ چل ہی رہی تھی. ایجوکیشن پہ بہت ایجوکیشن، اس میں ہم لوگوں نے یہ آرفن کڈس جو ہے ان کو ہم لوگوں نے تقریباً اس وقت ہمارے پاس 350 کے لگ بھگ بچے ہیں. اچھا، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹیز کے بچے بھی ہیں جن کو ہم ان کی فیسز ان کا تمام کمپلیٹ ہم ان کو سروسز دے رہے ہیں الحمدللہ، کہ ان کو ضرورت ہے، ان کے والد صاحب نہیں ہیں، سنگل پیرنٹ ہیں، والدہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں وہ. اور ہم لوگوں نے ادارے بنائے ہیں باقاعدہ لیبس کے نام سے. اچھا ماشاء اللہ، یعنی لیبس کے نام سے آپ کے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنل جو لوگوں کی نیڈس ہیں بچوں کی ان کے اوپر. اور اسی اداروں کے اندر ہم لوگوں نے بچوں کو ہیلتھ کی سروسز بھی دی ہوئی ہیں. اپنے بچوں کو یہ نہیں کہ صرف ہم سوچیں کہ یہ میں نے اپنے بچوں کو دینی ہے اور نہیں. میرے ایریا میں بھی جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ویکینڈ پر میڈیکل کیمپ رکھتی ہوں. ان کے اداروں میں بھی جا کر کے آپ اپنے جتنے لوگ بچوں کو چیک کروا سکتے ہیں آپ کروا لیجیے. اس میں فوزیہ آپ اتنا امپورٹنٹ کام کر رہی ہیں اور بڑا مشکل کام ہے یہ کہ مثلاً آپ لوگوں تک ان کی سروسز پہنچائیں، ان کی بیسک نیڈس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ تو میں کہوں گی جہاد سے کم چیز جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس میں کبھی چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ میرے جو فنڈز ہیں وہ ناکافی ہیں اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اب مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے. تو میری یہ سوچ ہوتی تھی کہ جو بھی ہم تک آیا ہے نا، اوکے میں اگر اس کو ہیلتھ میں نہیں کر پائی ہوں تو میں ان سے کپڑے دے دوں گی، پھر میں اسے کھانا پرووائڈ کر سکتی ہوں تو وہ دے دوں گی. اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ مجھے جنریٹ کرنا ہے. میں اپنی فرینڈس کے ساتھ ان کو اگین اینڈ اگین کیا بتائیں کہ اس میں مجھے کیا کرنا ہے، ول یو ہیلپ اس ان دس ٹائم. تو ماشاء اللہ کیا، لیکن وہ جتنا ہونا چاہیے نا اتنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ 2-4 لوگ جو ہیں وہ نہیں، میں سمجھتی ہوں اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت. آپ نے کبھی کوئی ڈونر ایجنسیز کو کانٹیکٹ نہیں کرنے کی کوشش؟ میں نے ابھی سوچا، وہ بھی یہ کہ جب میرے ارد گرد منشا قاضی صاحب ایک بار میرے آفس تشریف لائے تو اس وقت ہمارا جو گیریج تھا وہ فل تھا. ہم چیزیں لے کر نکل رہے تھے رجحان کے لیے. اس وقت رجحان میں بہت سویئر فلڈ آیا ہوا تھا اور یہ صورتحال تھی کہ کوئی بھی اگر وہاں پہ پہنچتا تو وہ یقیناً جتنی بھی آرگنائزیشنز گئی ہیں اس میں ٹاپ پہ ہماری آرگنائزیشن تھی. فرسٹ ڈے ہم لوگ گئے تھے اور نیکسٹ ڈے اخوت والے آئے تھے. ادر جتنی بھی تھی وہ ہمارے بعد وہاں پہ پہنچی تھی. اور اس میں ہم لوگوں نے جب کام کیا تھا تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ واقعی ہمیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی آرگنائزیشن یہاں پر آئی ہے. تو بتانے کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں اور ہم لوگ یہ کام کر رہے تھے تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ واقعی وی آر اونلی، کہ جو اس چیز کو فیل کر رہے ہیں. 1-1 2-2 کی ٹیمز کو ہم لے کر گئے اپنے ساتھ، اور جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی گئی نا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، وی کالڈ دیم کہ آپ آئیے اور آئیں اور ہمیں جوائن کریں. اور ہمارے ساتھ وہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز نے کوآپریٹ کیا. ایون ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں لوگوں نے ریسکیو کیا، ہماری گاڑیاں جو تھیں وہ اس میں چلی گئی تھیں. ہاں بہت مشکل ہوئی ہمیں وہاں پہ، لیکن بہرحال اور اس لمحے مجھے فیل ہوا کہ واقعی اللہ موجود ہے. ہم ڈسٹرب تھے اور ہمیں اس پریشانی کے اندر، اس ٹینشن میں، لیکن ہم نے کسی کو ریکگنائز نہیں کروایا کہ ہم اس وقت ٹینشن میں ہیں یا پرابلم میں ہیں. اور
بس اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ، اور الحمدللہ ہم بہت زیادہ نہ صحیح لیکن اتنا ہم نے ضرور کیا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کو ہم نے میڈیکل سے لے کر کھانے پینے سے لے کر ایجوکیشن کے اندر، ایون ہم نے خواتین کے لیے جو وہاں ان کی صورت حال ہے ابھی بھی، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ان دنوں میں ہم نے کام کیا اور ابھی تک وہ کال کرتے ہیں، ہم ان کو اگر پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے ان کو کچھ ایسے ادارے ووکیشنل بنا کے دے دیے ہیں کہ آپ اس کے اندر بیٹھ کے کم از کم اپنی ارننگ تو سٹارٹ کریں. پھر کچھ لوگوں کو ہم نے مویشی لے کر اس لیے دے دیے کہ نہ کرتے بھی وہ ساری زندگی مانگنے والا کام نہ رہے، وہ اس پہ نہ رہے. اپروچ بہت اچھی ہے. ہاں، یہ اپروچ سب سے زیادہ اچھی ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کرتے جائیں بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے رہیں.